बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के इलेक्शंस में बिज़नेस कम्युनिटी का अहम रोल होता है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी बिज़नेस कम्युनिटी का हमेशा अहम रोल रहा है। ख़ासकर ओवरसीज़ में बिज़नेस कम्युनिटी इलेक्शन में अपने हल्के के उम्मीदवारान पर बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इस पर बात करने के लिए यूएई की मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि खित्ता आज़ाद कश्मीर जो कुदरती हुस्न से माला माल है, इसके बावजूद हमारे हुक्मरान आवाम को बुनियादी सहूलियात पहुँचाने में आज तक नाकाम क्यों हैं, और इस इलेक्शन में बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इनसे फेयर टॉक करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं साजिद अब्बासी साहब। जो नाज़रीन, साजिद अब्बासी साहब के हवाले से बताता चलूँ कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत होने के साथ साथ एक बेहतरीन समाजी इंसान भी हैं, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान यूएई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में मौजूद लोगों की काफ़ी मदद की। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें फेयर टॉक के लिए टाइम दिया। बस साहब, आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है जिसकी बेशतर कम्युनिटी ओवरसीज़ में है, और जहां बिज़नेस कम्युनिटी इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन करती है, मगर इसके बावजूद हमारे लोगों के मसाइल आज तक हल नहीं हो सके, जूं के तू ही हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? फ़ंड का सही इस्तेमाल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप इस क्रूशल वक्त में जब पूरी कश्मीरी कौम एक दफ़ा फिर एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि उन्होंने अगले 5 साल के लिए अपनी क़यादत का इंतखाब करना है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फ़ैसलाकुन टाइम है पूरी कश्मीरी कौम के लिए, और उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनके इरादे और उनकी प्लानिंग और उनका विजन रिफ्लेक्ट करेगा उनके फ़ैसले के ज़रिए। दूसरी बात जो आपने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन करवाई, एक तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने जो एडमायर किया, जो कम्प्लीमेंट दिया मेरे बारे में। दूसरा, नाज़रीन के लिए ये जो आपने मेडिकल कैंप के हवाले से बात की है, भी मैं कर रहा हूँ कि ये 23, 24, 25 जून को ये धीरकोट में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो लोग भी जिनकी ज़रूरत है ऑपरेशन करवाना या आँखों के जो मरीज़ हैं वो वहाँ पे चेकअप भी करवा सकते हैं, और ऑपरेशन की भी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होंगे। दूसरी बात जो आपने इलेक्शन के हवाले से बात की, बिलाशुबा बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्शन में, और होना भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो बिज़नेस कम्युनिटी को जिस नज़र से देखा जा रहा है इलेक्शन के हवाले से, वो एक बड़ा भयानक एक चेहरा सामने आया है कि जो लोग भी बिज़नेस बैकग्राउंड रखते हैं या सरमायादार हैं, वो जिस तरह से बजाय इसके कि वो कौम को एक विज़न देते, वो ये बताते कि हम कैसे ऊपर गए, बिज़नेस की बेसिक्स क्या है, मेहनत क्या चीज़ है, बजाय ये विज़न देने के, ये एक गाइडलाइन देने के लोगों को, वो इन्वॉल्व हो गए खरीदो फरोख्त में। तो ये बिज़नेस का इलेक्शन के हवाले से एक भयानक चेहरा सामने आया है, जो बड़ी बदकिस्मती है। तो मेरे ख्याल में इससे जो बिज़नेस कम्युनिटी का जो रोल है वो एक नेगेटिव ट्रैक पे चला गया है, और इसके तबाहकुन नताइज मैं देख रहा हूँ कि वो मुस्तकबिल में मुझे नज़र आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान एक दिन इक़्तिदार की खातर पार्टियां बदलते रहते हैं, इनके हवाले से आप क्या कहें? देखिए, ये ढिठाई और शर्मिंदगी की इंतहा है, और मुझे नहीं पता हमारी इखलाकी जुर्रत, मोरालिटीज़, हमारी रवायात उनको किसी की नज़र लग गई या वो हमारे अमाल का नतीजा है। किसी शख्स में इतनी इखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि वो 6 महीने पहले अपने ओहदे से रिज़ाइन दे, या 1 साल पहले अपने ओहदे से रिज़ाइन दे, और उसने अगर पार्टी चेंज करनी है या अगर उसको कहीं मुस्तकबिल नज़र आ रहा है तो वो कम से कम
اپنے جو اس کو جو مل رہا ہے، جو وہ عہدہ انجوائے کر رہا ہے، 6 مہینے کے لیے اس کی قربانی دے دے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی جرات بھی ختم ہو گئی، اور آخری گھنٹے تک، آخری تنخواہ تک لوگ ایک حکومت سے لے کے، ایک پارٹی سے لے کے پھر وہ راتوں رات پارٹی بدل لیتے ہیں۔ یہ ایک شرمناک اور گھٹیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہے، اور یہ جن کو ہم رہنما کہتے ہیں، جنہوں نے رہنما کا ان کو مطلب پتہ چل گیا ہے کہ یہ رہنما ہوتا کیا ہے، جس نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، جس نے قوم کو بتانا ہوتا ہے کہ لائلٹی کیا چیز ہوتی ہے، جس نے قوم کو بتانا ہوتا ہے کہ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے، جس نے قوم کو بتانا ہوتا ہے کہ اصولوں کے اوپر کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے، وہ راتوں رات سودے بازی کر کے تو وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں صرف اقتدار کے لیے، میں سمجھتا ہوں کئی لوگ گئے ہوں گے پارٹیوں میں، کسی کو اگر ٹکٹ نہیں ملا تو اس نے اگر سٹرگل کی ہے کسی پارٹی میں اور وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو اگر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، اس کو پارٹی نے آن نہیں کیا، تو اس نے اگر پارٹی چینج کی ہے یا احتجاجاً اس نے استعفیٰ دیا ہے تو یہ ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن ایک شخص جو سٹنگ منسٹر ہے، اور میں نے اتنا بھی سنا ہے کہ قرآن کے اوپر حلف لوگوں نے دیے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن اور حلف اس ڈرٹی پولیٹکس میں آنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ انہوں نے کیا ہے تو پھر وہ اگر اس کے باوجود وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر آپ سیدھا اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو آپ انتظار کریں کہ کب تباہی و بربادی۔ یہ تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ منتخب کر کے اسمبلی میں کیوں پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے، عوام بیسکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کڑا احتساب کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سالہ سال سے ایک وہاں پہ مایوسی اور احساس کمتری وہاں پہ اس سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ حکومت پہلے بنتی ہے، الیکشن بعد میں ہوتی ہے۔ حکومت کئی اور یہ ماڈل تیار ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، اور کئی اور اب دیکھیں پی ٹی آئی سینٹر میں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے انہوں نے گلگت بلتستان میں کیا، تو جب تک ان کے نمبر پورے نہیں ہوں گے، جب تک وہ خرید و فروخت اس حد تک نہیں کریں گے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، جب تک انہوں نے پہلے بھی الیکشن ڈیلے کیے ہیں کشمیر میں، تو اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ ہمارے نمبر آلموسٹ پورے ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے موو فارورڈ کیا الیکشن کی طرف، اور الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ حکومت کا پہلے بننا، ڈیزائن پہلے ہونا اور الیکشن بعد میں ہونا، یہ آزاد کشمیر اگر آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف اگر حکومت بنا لیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی روایتی سیاست جو چلی آ رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے ویسے ہی ہوگا یا کچھ تبدیلی ہوگی؟ اگر کیوں ملک صاحب، وہ تو بالکل بنانے جا رہے ہیں حکومت، میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ تو پورا ڈیزائن انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ آپ گلگت بلتستان میں نہیں دیکھتے وہاں پہ کیا ہوا، کس طرح سے لوگ وہاں پہ راتوں رات انہوں نے پارٹیاں بدلی، اگرچہ عوام نے تھوڑے سے شعور کا مظاہرہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو وہاں ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے کشمیر میں بھی مور اینڈ لیس یہی سچویشن ہے، اور انہوں نے بندے توڑے ہیں۔ اور دیکھیں وزارت امور کشمیر کتنا شرمناک یہ چہرہ ان کا سامنے آیا ہے پچھلے 5-10 دن میں، اور وہ وزارت امور کشمیر کہ جس کے وہ منسٹر ہیں، انہیں اگر پوچھا جائے کہ یہ اس وزارت کا مقصد کیا ہے، یہ وزارت بنی کیوں تھی، اور یہ آج کی بات نہیں، اس وزارت امور کشمیر نے یہ 55 سے یہ اس طرح کی حرکتیں، حکومتیں بنانا، یہ ایک مشتاق گورمانی ایک تاریخی بات ہے، وہ وزیر امور کشمیر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، تو انہوں نے بھی یہ کیا، خورشید کے زمانے میں یہی کھیل انہوں نے کھیلا، اور وہ اتنی سیاسی انوالومنٹ انہوں نے کی، توڑ مروڑ کی، حکومتوں کو آگے پیچھے کیا، وزراء اور ایم ایل اے کو 1 ہفتہ یا 10 دن ہوئے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، بہت ہی شریف النفس اور
اعلیٰ اقدار کے مالک انسان تھے وہ، اللہ ان کو وریق رحمت کرے ان کی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ لیکن یہ تنویر الیاس صاحب انہوں نے ساری روایات کو، سارے شریعت کو، دین اسلام کو پس پش ڈال کے، جو ہماری اسپیشل جو کشمیری روایات ہیں کہ وہاں پہ تو دواد 40 میں تک وہاں پہ ساری ایکٹیویٹیز لوگ معطل کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ لوائقین، باقی سارے حلقے کے سارے لوگ، کشمیری سارے دستے دعائیں ان کے لیے، اور وہ ان کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ صاحب جو ان کے بھتیجے ہیں، یہ نئے نئے ابھی سیاست میں انہوں نے قدم رکھا ہے اور صرف پیسے کی بنیاد پہ، تو وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے خرید و فروخت کر رہے ہیں لوگوں کی، منسٹروں کو ادھر سے اٹھا کے ادھر وہ کشمیر کے ان کو شامل کروا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک مقام ہے، اور یہ پیسے کا یہ بھیانک، اس سے گندہ استعمال، میں سمجھتا ہوں اللہ کی نعمت کا، جو اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے، اس سے بڑا گندہ استعمال اور کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک خرید و فروخت کا ایک بازار لگائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دھونس دھاندلی سے، ٹھیک ہے، رابطے کروا کے ان کو آپ بٹھائیں۔ ایک شرمناک انداز میں ہمارے ایک منسٹر 2 دن پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، مجھے شرم آ رہی تھی ان کی شکل دیکھ کے، یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے اوپر آسمان ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں آپ اتنا بوجھ لے کے آپ دنیا میں یہ منسٹری، یہ جھنڈیاں، ان کو کیا کریں گے آپ یہ دنیا میں؟ کس لیے آپ دیکھیں ان کی کیا اس سے انہوں نے عزت کمائی ہے؟ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، مجھے نہیں پتہ یہ مفاد کیا چیز ہے۔ یہ دنیا میں انسان ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے عزت کے لیے، اب دنیا میں ہم نے دیکھا کئی لوگ، آپ دیکھ لیں صدام حسین کو، اب کرنل قذافی کو، تو اس انجام سے لوگ کیوں نہیں آپ سمجھتے یہ انجام دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اعلیٰ عہدے دے کے، جھنڈیاں دے کے، وسائل دے کے آپ کو اگر برباد کرنے پہ آ جائے اور آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ برباد ہوں تو دیر نہیں لگتی، اور کئی دفعہ آپ کچھ بھی نہ ہوں، اللہ آپ کو عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دے تو اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ غیرت، حمیت، یہ ہماری یہ اصول، یہ کہاں چلے گئے؟ یہ آپ کا سیاسی حق ہے، آپ اس کا استعمال کریں اور شرمناک ان کو شکست دیں، تاکہ ایٹ لیسٹ یہ دوبارہ ایسی حرکتیں نہ کر سکیں کہ جہاں کی ہوا چلی اس ہوا کے رخ پہ یہ لوگ چینج ہو گئے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ میں سمجھ۔ البتہ جہاں مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایک پوائنٹ آف ویو انسان کا غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بالکل چیز کو ایونٹ دیکھ رہا ہوں، جہاں پہ مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم کسی پارٹی کے پابند نہیں ہیں، کسی پارٹی آئیڈیالوجی کے پابند میں ذاتی طور پر بالکل نہیں ہوں، نہ میں کسی شخصیت کا کوئی معتقد ہوں بہت زیادہ۔ تو جہاں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں کل بھی ایک صحافی ہے اسلام آباد میں، وہ بھی حالانکہ پرو پی ٹی آئی ہیں آج بھی، لیکن ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے اتفاق کیا کہ ہمیں اس طرح سے گروپ بنانا چاہیے، کم از کم ہم ان چیزوں کو کنڈیم کریں۔ یہ جو کچھ یہ شرمناک حرکتیں ہو رہی ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ عوامی حکومت کی بات کرتے ہیں، عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ان لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی؟ الیکشن کے حوالے سے نوجوانوں کو بالخصوص کیا پیغام دیں؟ الیکشن کے حوالے سے میں نے پیغام دے دیا ہے کہ خدارہ آپ عقل کا مظاہرہ کریں، یہ وقت ہوتا ہے فیصلے کرنے کا۔ آپ فرقوں میں، برادریوں میں، مفادات کے لیے وسائل کی بنیاد پر ووٹ کا استعمال نہ کریں۔ جائلوں کے سارے ٹولہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے راستہ بنانے کی ڈیمانڈ کی ہے، اس کی بیس پہ ہم نے ووٹ دیا۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایجوکیشن میں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے بی اے ایم اے، کل سردار عتیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کالج بنا دیے، ہم نے یونیورسٹیز بنا دی، یونیورسٹیز اور کالج بنا کے یہ حال کیا آپ نے کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ، آپ ایک ایسے کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی، پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارا ایک گریجویٹ جب یہاں آتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہوتا ہے، اس کا نالج کیا ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، اس لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے یہاں پہ۔
اس لیے کہ ہم نے کتابیں ہاتھ میں دی ہیں لیکن ویژن نہیں دیا.